बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान मुशर्रफ यासीन। आप देख रहे हैं प्रोग्राम जवाब चाहिए। गुज़िश्ता रात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुल्क गिर एहतजाज किया। पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर आज़म और तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब ने एहतजाज की कॉल दी, जिसके बाद कॉल के बाद उनके पूरे पाकिस्तान में उनके जो चाहने वाले थे, उनके हमायती थे, पाकिस्तानी अवाम पूरे मुल्क में सड़कों पर आई। बड़ी तादाद में लोग एक दफ़ा फिर से इमरान खान साहब की सपोर्ट करते हुए नज़र आए। इससे पहले अगर हम 10 अप्रैल को देखें, जब खान साहब को रिमूव किया गया था वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के ज़रिए, उस रात जब खान साहब ने अगली रात कॉल दी थी एहतजाज की, उस रात भी हमने देखा बहुत बड़ी तादाद में पाकिस्तानी बाहर निकले। एक ऐसा एहतजाज रिकॉर्ड करवाया लोगों ने जो शायद पाकिस्तान की तारीख़ में, जिसकी माजी में मिसाल नहीं मिलती। अब कल जो एहतजाज हुआ, इसमें इमरान खान साहब ने इससे पहले कहा था कि वो आइंदा के लाहे अमल का ऐलान करेंगे। अगला जो उनका लॉन्ग मार्च है, हो सकता है उसका ऐलान किया जाए, लेकिन एहतजाज के दौरान उन्होंने लॉन्ग मार्च का ऐलान नहीं किया। इसके जो तकरीर उन्होंने की, उसके पहलू क्या थे और ख़ास तौर पर ऐसी कौन सी वजह थी जिसकी बुनियाद पर या जिसकी वजह से वो आगे का अपना लाहा अमल नहीं दे सके। आज के प्रोग्राम में हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं उनका तारुफ करवा दूं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ख़वातीन विंग की मरकज़ी जनरल सेक्रेटरी सुमेरा रज़ा साहबा हमारे साथ मौजूद है। मैम, पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा, आपने वक्त दिया। सबसे पहले ये बताइएगा, कल का आपका एहतजाज तहरीक इंसाफ का कैसा रहा? अस्सलाम वालेकुम मुशर्रफ, थैंक यू सो मच प्रोग्राम में लेने का। बहुत शुक्रिया आपका। और कल का एहतजाज, पुरअमन एहतजाज माशाल्लाह जी हमारा बहुत अच्छा रहा। सबसे जो अच्छी बात है और जो मौजूदा गवर्नमेंट है उसके लिए जो अलार्मिंग बात है वो ये है कि आम आदमी भी उस एहतजाज में शामिल था। पीटीआई तो खैर है शामिल थी, सारे हम लोग, लेकिन आम आदमी जो लोग थे, जो फैमिलीज थी, इवन लोग बारिश में अपने बच्चों को लेकर उस एहतजाज में आए हुए थे। और ये बात अब इन्हें बावर हो जानी चाहिए मौजूदा गवर्नमेंट को कि जिस तरह वो चोर रास्तों से आए हैं, आवाम ने उन्हें मुस्तरद किया हुआ है और कोई बंदा भी, कोई फैमिली भी, कोई जो पाकिस्तानी है ना वो उनके साथ है और ना वो उनका साथ देगा। ठीक है, आप खान साहब की तकरीर के अगर कुछ पॉइंट्स हम आपके सामने रखें कि उन्होंने एक दिन पहले इस एहतजाज से कहा था कि वो आइंदा का जो उनका प्लान है लॉन्ग मार्च के हवाले से वो तारीख़ का ऐलान करेंगे, लेकिन कल फिर उन्होंने ऐलान नहीं किया। ऐसी क्या वजह बनी है कि वो बार बार ये कहते तो हैं कि मैं ऐलान करूंगा लेकिन ऐलान नहीं करते? किस वजह से उन्हें मजबूर किया जा रहा है या कहीं से रोका जा रहा है, ये क्या समझती हैं आप? ऐसा नहीं है, लेकिन जैसे कि मुशर्रफ आपको पता है कि 10 अप्रैल की रात को जिस तरीके से हमारी चलती हुई गवर्नमेंट एक बेहतरीन हुकूमत को गिराया गया, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का जो एक शातराना चाल चली गई और उसमें हमारी गवर्नमेंट को जो इन्होंने फेल करने की कोशिश की और खान साहब को उतारा गया, वो जो है उसको तो मजम्मत पूरी दुनिया कर रही है, सिर्फ पाकिस्तानी अवाम नहीं और पीटीआई नहीं, सारी दुनिया कर रही है। और खान साहब के जहाँ तक नेक्स्ट लॉन्ग मार्च की कॉल की बात है, तो ऐसा है कि खान साहब जब मुनासिब और बेहतर समझेंगे हमें कॉल की तारीख देंगे और इंशाल्लाह ताला पूरा पाकिस्तान उस कॉल पे निकलेगा। मैं फिर से यही सवाल आपसे करना चाहूँगा कि उन्होंने परसों जो गुजरा दिन है उसमें कहा था कि 10 जुलाई से पहले पहले वो कॉल दे सकते हैं, कारकुनान तैयार रहें, अपनी तैयारी कर लें, हम लॉन्ग मार्च के लिए किसी भी वक्त कॉल दे सकते हैं। लेकिन 10 जुलाई तक एक्सपेक्टेड है, जिस तरह से बड़ी ईद भी आ रही है पाकिस्तान में, ज़ाहिर है हम मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री है, तो लोग किस तरह से निकलेंगे अगर सपोज़ करें वो ईद से पहले कॉल दे देते हैं? तो लोग उसी तरह से निकलेंगे मुशर्रफ, जिस तरीके से 27 मार्च को निकले, जिस तरीके से वो 25 मई को निकले, उससे ज्यादा और अच्छी तरीके से और उससे ज्यादा अच्छी तादाद में लोग वहां से निकलेंगे। और इवन इस दफा हमारे साथ जो है वो ओवरसीज भी हमारे मौजूद होंगे, क्योंकि सारे ओवरसीज इस वक्त सख्त नाला है मौजूदा गवर्नमेंट से। और खास तौर पे जो ओवरसीज से जो इन्होंने वोट का हक लिया है, जो ओवरसीज को इन्होंने काट दिया, उनका पैसा तो बहुत अच्छा लगता है, उनके डॉलर्स तो बहुत पसंद है, लेकिन उनको वोट का राइट नहीं दिया गया, तो जिसकी वजह से जो ओवरसीज हैं वो बुरी तरह से इनके खिलाफ हैं। और इस दफा मेजॉरिटी जो है वो ओवरसीज की हमारे साथ इंशाल्लाह इस पुरअमन एहतजाज में शामिल होगी। ठीक है, आगे अगर मैं बात करूं खान साहब की तकरीर के कुछ पॉइंट्स बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल वो ये थे कि जिस तरह जीडीपी के बारे में उन्होंने बात की, जिस तरह के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो प्रोग्रेस थी, कामयाबियां थी हुकूमत की, वो अब बात करते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन जब आप लोगों की हुकूमत थी उस वक्त क्या वजह थी कि आप अपने जो इस तरह के जितने प्रोजेक्ट्स से डेवलपमेंट्स आप कर रहे थे, जिस तरह से डैम बन रहे हैं, जिस तरह से बाकी बहुत ज़्यादा काम हुए, तो इनको हाईलाइट क्यों नहीं किया जा सका? आपकी मीडिया मैनेजमेंट, जब अमूमन कहा जाता है तहरीक इंसाफ की मीडिया मैनेजमेंट बहुत अच्छी है, लेकिन प्रोजेक्ट्स को उस वक्त हाईलाइट क्यों नहीं कर सके? बात ऐसे है कि उस वक्त हमने प्रोजेक्ट जब बता रहे थे तो बताए। मसला ये है कि खान साहब जो हैं वो बहुत ऑनेस्ट
اور بہت ہی ایک نڈر لیڈر ہے, اور وہ یہ نہیں چاہتے کہ وہ شو آف نہیں چاہتے. جیسے شہباز صاحب شوبازیاں کرتے نظر آتے ہیں, ہمارے پروجیکٹس کو وہ ہائی جیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں. میٹرو کا جیسے پروجیکٹ تھا وہ سارا ہمارا بنایا ہوا پروجیکٹ تھا, اور انہوں نے آتے ہی اپنے نام سے اس کو ٹیگ کرنے کی کوشش کی. تو خان صاحب جو ہے وہ شو آف نہیں ہے, ان کو یہ ہے کہ جو کام کرنا ہے ملک پاکستان کے لیے اور پاکستانی عوام کی بہتری کے لیے کرنا ہے. اور اس بہتری کے لیے جب وہ کام کر رہے ہوتے ہیں تو وہ انہیں بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی, عوام تک یہ بات خود بخود پہنچتی ہے, اور لوگوں کو پتا ہے کہ خان صاحب کی جو ڈیولپمنٹ تھی, جو خان صاحب کے اچھے منصوبے, اور جس طریقے سے انہوں نے یہ 3.5 پونے 4 سال معیشت کا پہیہ چلایا کووڈ کے باوجود. پوری دنیا کی جو معیشت ہے وہ کرش ہو گئی تھی, لیکن ہمارے ملک میں معیشت کا پہیہ چلتا رہا, ہمارے ملک میں مزدور کو بھی روزگار ملتا رہا, گھر بیٹھے لوگوں کو بھی روزگار ملتا رہا. احساس راشن پروگرام, احساس پروگرام, اس کے علاوہ احساس نوجوان پروگرام, اتنے اچھے اچھے پروگرامز لانچ کیے خان صاحب نے, اور اتنے اچھے وزڈم کے ساتھ انہوں نے یہ پروگرامز کیے کہ ہر آدمی کو, اور عام آدمی کو گراس روٹ لیول تک وہ اس کے ثمرات ملے. ٹھیک ہے, آپ نے میم بات کی کہ جو میٹرو بس پروجیکٹ ہے جس کی بات آپ کر رہی ہیں وہ اسلام آباد نئے ایئرپورٹ تک تھا, اس میں تو آپ کی حکومت کی اپنی نااہلی ہے نا کہ آپ مینیج نہیں کر سکے, مس مینجمنٹ تھی آپ کی. مطلب ایک پروجیکٹ تیار کر چکے, صرف بسز آپ نے روڈ پر چلانی تھی, بیوروکریسی نے شاید آپ کے رستے میں کہیں رکاوٹیں ڈالیں, یا مس مینجمنٹ کہاں سے ہوئی, یہ تو پن پوائنٹ آپ کو آپ کی حکومت کو اس وقت کرنا چاہیے تھا. چونکہ شہباز شریف صاحب جیسے وزیر اعظم کا حلف اٹھاتے ہیں 2 دن بعد انہوں نے میٹرو بس کو چلا دیا, تو پھر مس مینجمنٹ کہاں سے ہوئی؟ آپ کے ساتھ افسران نے تعاون نہیں کیا, بیوروکریسی آپ کے ساتھ کیا کرتی رہی, یہ تو آپ لوگوں کو دیکھنا چاہیے تھا جب حکومت میں تھے. اب آگے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ نیکسٹ آپ کا پلان کب تک ہم دیکھ سکتے ہیں, ایکسپیکٹڈ ہے کہ کب تک دوبارہ سے خان صاحب لانگ مارچ کا اعلان کریں گے؟ خان صاحب جب میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ خان صاحب جب بہتر اور مناسب سمجھیں گے تو لانگ مارچ کا اعلان کریں گے, اور پوری قوم ان کے ساتھ تیار ہے اس مارچ کے لیے, اس پرامن مارچ کے لیے. کیونکہ پرامن مارچ کرنا, پرامن پروٹیسٹ کرنا ہمارا جمہوری حق ہے, آئینی حق ہے, لیکن ہمارے ساتھ کو ہمیشہ سیلف کرنے کی کوشش کی گئی ہے, ہمیشہ ہم پہ شب خون مارنے کی کوشش کی ہے. جیسے 25 مئی کو ہم پرامن احتجاج کر رہے تھے, وہ تو ہمارا رائٹ تھا. ان لوگوں نے کتنے لانگ مارچز کیے, انہوں نے کتنے زیادہ پروٹیسٹ کیے, ہر آئے دن اسلام آباد یہ لوگ خالی بسیں لے کے آ جاتے تھے پروٹیسٹ کرنے کے لیے, لیکن ہماری گورنمنٹ نے تو انہیں نہیں روکا, کیونکہ یہ آپ تک ڈیموکریٹک رائٹ ہے, جو اب ڈیموکریٹک رائٹ ہم دے رہے تھے. لیکن میرا خیال ہے کہ کسی کو یہ ڈیموکریٹک رائٹ جو ہے نا وہ ہضم نہیں ہوا. اور اب جب ان کی حکومت آئی, ان چوروں اور ڈاکوؤں کی حکومت آئی, جس طرح انہوں نے آدھی رات کو گورنمنٹ جو ہے وہ حاصل کرنے کی کوشش کی, اور جو کچھ بھی ہوا وہ ساری پوری دنیا کے سامنے ہے کہ کس طرح ہماری اچھی بھلی چلتی ہوئی بہترین گورنمنٹ کو, کہ جب ہمارا جی ڈی پی جو ہے وہ 6 پہ جا رہا تھا اور پوری دنیا اس کی تعریف کر رہی تھی, انہوں نے اٹھا باہر پھینکا. اب مجھے یہ بتائیں کہ 10 اپریل سے لے کے ٹل ٹوڈے, آج 20 جون ہے, ان سارے اوقات میں تقریباً آلموسٹ 2 مہینے 10 دن کا ٹائم بنتا ہے. اس سارے ٹائم میں آپ بتائیں کہ انہوں نے کیا ڈیلیور کیا, کیا پروف کیا؟ مہنگائی مارچ کر رہے تھے نا, یہ ہماری گورنمنٹ نے 3 روپے بڑھایا تو ان کا مہنگائی مارچ شروع ہو گیا. اب مجھے یہ بتائیں کہ اب سب لوگ کہاں سوئے ہوئے ہیں, میڈیا کہاں سویا ہوا ہے, لوگ کہاں سو رہے ہیں؟ پہلے تو آپ کو شور مچا رہتا تھا کہ خان صاحب جو ہے جو انہوں نے بہت زیادہ مہنگائی کر دیا, عام آدمی کو پیس کے رکھ دیا ہے, یہ کر دیا ہے, وہ کر دیا, وٹ ایور جو کچھ بھی وہ کہہ سکتے تھے. بٹ اب یہ بتائیں کہ 2 مہینے اور 10 دن میں جو ہوش ربا مہنگائی ہوئی ہے, جو قاتل مہنگائی ہوئی ہے, جس طریقے سے اس امپورٹڈ حکومت نے ہمارے اوپر پیٹرول بم, ڈیزل بم, آٹا بم, چینی بم گرائے ہیں, تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے پیچھے کس کا ہاتھ ہوگا؟ یہ کون لوگ ہوں گے؟ یہ پاکستان سے محبت کرنے والے لوگ ہیں, یہ عوام سے محبت کرنے والے لوگ ہیں؟ ناٹ ایٹ آل, ایسا بالکل بھی نہیں ہے مشرف. یہ وہ لوگ ہیں جو ہمیں واقعی جو پاورٹی لین تھی نا اس سے بھی نیچے گرانا چاہتے ہیں. یہ چاہتے ہیں کہ بس بھوک سے یہ لوگ مر جائیں, بل بلا کے مر جائیں, کہ جب چیزوں کی شارٹیج ہو جاتی ہے, چیزیں اویلیبل نہیں ہوتی, مہنگائی ہے. اب ایک عام آدمی کی تنخواہ جو ہے وہ 20,000 روپے ہے, 20,000 روپے میں آپ مجھے بتائیں کہ اس وقت 1,600 روپے کا آٹے کا بیگ ہے, اور اس کے 5 بچے ہیں, وہ کیسے سروائیو کرے؟ ملک میں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن آپ دیکھ لیں کہ آتے کیا ہو گئی ہے, آئے دن چوریاں, ڈاکے, اور مطلب ایون یہ کہ اسنیچنگ, اسٹریٹ اسنیچنگ اتنی زیادہ, اسٹریٹ کرائم اتنا زیادہ بڑھ گیا. یہ کیا, یہ ان کی گڈ گورننس ہے؟ گورننس کے نام پہ دھبا ہے یہ لوگ, دھبا. یہ صرف اور صرف عمران خان بغض عمران ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. خان صاحب کے بغض میں انہوں نے یہ چوری اور ڈاکوؤں نے یہ حکومت حاصل کرنے کی کوشش کی, اس میں یہ کامیاب بھی ہوئے, اور اس میں یہ انہوں نے جب حکومت لے لی تو یہ جب نعرے لگاتے تھے نا کہ جب ہم آئیں گے تو ہم یہ ریفارمز لائیں گے اور ہم عام آدمی کو یہ ریلیف دیں گے, تو عام آدمی کو تو مرنے کا ریلیف بھی نہیں ہے.
وہ تو مر بھی نہیں سکتا, یہ کفن بھی مہنگا ہو گیا, قبر کے پیسے بھی زیادہ ہو گئے ہیں. تو یہ گورنمنٹ ہے, یہ پاکستان سے محبت کرنے والی گورنمنٹ ہے؟ میں آپ سے بات, میری بات آپ سنیے گا اور اس پلیز. نااہل امپورٹڈ حکومت کو لوگوں نے ریجیکٹ کر دیا ہے, سرن ریجیکٹ کر دیا ہے. اب یہ صرف ہوا میں معلق ایک حکومت ہے جو انشاءاللہ بہت جلدی ختم ہو جائے گی. آپ نے بات میڈیا کی ہے, وہ آپ کی بات ایک تناظر میں اگر ہم سمجھے درست ہے, لیکن میڈیا میں ہی دیکھیں ہمارے بہت سے ایسے صحافی بھائی موجود ہیں جو بہت ایکٹیولی کام کر رہے ہیں. پاکستان کی تاریخ میں آپ نے دیکھا پہلی دفعہ اتنے زیادہ صحافیوں کو پریشرائز کیا جا رہا ہے, پہلی دفعہ اس حد تک مقدمات درج کیے گئے ہیں جو ہماری ماضی میں کبھی بھی ہمیں مثال نہیں ملتی کہ صحافیوں کو اتنا زیادہ پریشرائز کیا جائے. آپ بڑے بڑے جتنے بھی نام ہیں جو ایٹ لیسٹ اس حکومت کے اس رویے کے خلاف بول رہے ہیں, ان سب کو مقدمات میں پھنسا کے عدالتوں کے چکر لگوائے جا رہے ہیں. آخر میں مؤثر صاحب سے جواب یہ لینا چاہوں گا کہ رانا ثناء اللہ کی مینجمنٹ اگر ان کی دیکھی جائے, جس طرح سے انہوں نے کنٹینرز لگائے لاہور سے لے کر ادھر کوہاٹ سے لے کر ادھر اسلام آباد شہر کے اندر, راولپنڈی شہر میں دیکھا جائے تو جس طرح سے انہوں نے مینج کیا, جگہ جگہ ناکے لگائے, جگہ جگہ کنٹینرز لگا کے, پھر پولیس کے لیئر, پھر ایون کہ ڈی چوک پہ ہم نے دیکھا رینجرز کی لیئر کو انہوں نے فرنٹ لائن پہ رکھا ہوا تھا لوگوں کو روکنے کے لیے. تو آپ ان سب چیزوں کو کیسے آگے ٹیکل کریں گے اگر لانگ مارچ لے کے آتے ہیں رانا ثناء اللہ جیسے وزیر داخلہ کی صورت میں؟ بات ایسے ہے کہ 25 مئی کی رات جس طرح ہمارے ساتھ کیا گیا اور جس طرح کنٹینر آپ نے خود بتایا کنٹینر لگائے گئے, ایون جو میڈیا ہمیں سپورٹ کر رہا تھا جو کہ حق اور سچ کے ساتھ تھا, جو اس جہاد کا حصہ تھا, اس میڈیا کے اوپر بھی انہوں نے مقدمات بنائے ہیں, ان کے اوپر بھی جو ہے بہت سارے چارجز لگائے گئے ہیں, ان کو بھی جالوں میں الجھایا گیا ہے تاکہ وہ نیکسٹ ہمیں سپورٹ نہ کر سکے. تو وہ ہماری سپورٹ نہیں ہے, وہ ملک پاکستان کی سپورٹ ہے, وہ ان کی اپنی سپورٹ ہے, وہ اپنے ان کے بچوں کے مستقبل کی سپورٹ ہے, ایک اچھے مستقبل کی سپورٹ ہے. جہاں تک بات ہے ثناء اللہ صاحب کی, تو ثناء اللہ صاحب کا کوئی ریکارڈ اتنا اچھا نہیں ہے, ہمیشہ سے وہ اسی طرح کی حرکتیں کرتے چلے آئے ہیں. اور جس طرح انہوں نے یہ یہاں پر کنٹینرز لگائے, جس طرح انہوں نے ہمارا راستہ روکا, اور جس طرح ان گلو بٹوں نے آدھی رات کو ہمارے گھروں کی دیواریں پھلانگی, عورتوں پہ تشدد کیا, شیلنگ کی, بدترین شیلنگ, بچوں کے اوپر شیلنگ کی. مجھے تو اس رات بالکل یوں لگتا تھا کہ ہم 1947 میں ہیں اور ہندوؤں اور سکھوں نے ہم پر حملہ کر دیا ہے, کیونکہ ان کا رویہ ٹوٹلی ویسا ہی تھا جیسے کہ اس زمانے میں 1947 جس وقت پاکستان بن رہا تھا. تو جیسے ہمارے فور فادرز یا ہسٹری ہمیں بتاتی ہے کہ ان کے اوپر جس طرح ظلم ہوئے, جس طرح ان کے عورتوں کو احساس زیادتیاں ہوئی, جس طرح ان بچوں کے اوپر لاٹھی چارج ہوا, سیم وہی سچویشن تھی. اور مجھے یوں ہی لگتا تھا کہ میں تاریخ کے اس واقعی دور میں واپس چلی گئی ہوں کہ میں خود اس دہشت گردی کا, اس گلو بٹوں کے حملے کا, اس پولیس گردی کا شکار ہوئی, شدید زخمی ہوئی میں اس رات. اور ہم لوگوں کو اتنے زور زور سے سٹکس لگائی انہوں نے, انہیں شرم نہیں آئی, انہیں غیرت نہیں آئی, انہیں حیا نہیں آئی کہ ہم مسلمان پاکستانی خواتین ہیں اور ہم پرامن احتجاج کر رہے ہیں. اب وہ ہمارا جمہوری حق ہے, لیکن یہ ڈرے ہوئے, یہ سہمے ہوئے, یہ گھبرائے ہوئے یہ سارے لوگ ہیں. اسی لیے انہوں نے کہا کہ اس سے پہلے کہ پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا ہونے لگا ہے, انہوں نے ہمارے اوپر شیلنگ شروع کر دی, اور جس میں ہمارے بہت سارے نوجوان زخمی ہوئے. ہمارا ایک لڑکا فیصل ہے جو وہ شدید زخمی ہوا, دل کے پاس اس کو برس لگا ہے, اور وہ اس وقت شدید زخمی حالت میں موجود ہے. اس کا 8 ماہ کا بچہ ہے, اور اس کو ہم لوگ سپورٹ کر رہے ہیں, جاب اس کا چلا گیا ہے, وہ گھر پر پڑا ہوا ہے بری حالت میں, اور ہم لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں. اس طرح سے کتنے فیصل ہے, ایک فیصل ہمارے لاہور کا جو شہید ہو گیا, اس کے چھوٹے چھوٹے بچے رہ گئے, تو یہ کس کا قصور ہے, یہ خون کس کے سر پہ ہے؟ رانا ثناء اللہ اور اس چور اور ڈاکوں کی امپورٹڈ حکومت پر ہے. یہ ان لوگوں کے اوپر آتا ہے, اور اللہ ان کو پوچھے گا, اور ضرور پوچھے گا. یہ معصوموں کی آہیں, یہ نہتے لوگوں کی آہیں, یہ ان لوگوں کی آہیں جنہوں نے کچھ بھی نہیں کیا, بے قصور مظلوم لوگوں کی آہیں, اور انشاءاللہ ان کو ضرور لگے گی. ٹھیک ہے میم, بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ, آپ نے ہمیں ٹائم دیا. ناظرین, آج کا یہ ہمارا پروگرام تھا. اگلے پروگرام میں انشاءاللہ آپ سے جو بھی تازہ ترین صورتحال ہوگی اس سے متعلق انشاءاللہ گفتگو کریں گے. مجھے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.